सब तशरीफ रखेंगे। हम खुदा उनकी शुक्र गुजारी करेंगे कि उसने हमें ज़िंदगी दी कि हम इस जगह पर आके उसके नाम को जलाल दे सके। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं ईमान रखता हूं कि जब हम खुदावंद की हजूरी में आ जाते हैं तो वो हमारे गमों को उठा लेता है, वो हमारी मुसीबतों को उठा लेता है, वो हमारी मुश्किलात को हमसे ले लेता है, हमें अबदी जिंदगी अता करता है, दायमी खुशी और शादमानी अता करता है, ताकि हम उस खुशी के वसीला से जो कि रूह का फल है उसके नाम को जलाल दे सके। हालेलुया। याद रखें कि खुशी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद देता है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गम है, लेकिन खुशी खुदा अता करता है। प्रेज़ जीसस। जो बात खुदावंद ने मेरे दिल में डाली, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, वह बीमारी में खुदा का जलाल। आज सुबह हम मुख्तसर तौर पर कलाम मुकद्दस में से देखेंगे और सीखेंगे कि कौन है जिसकी बीमारी में खुदा का नाम जलाल पाता है और किस शख्स को खुदा बीमारी में से निकाल लेता है। और किस तरह से हम अपनी बीमारियों में खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं और उस शुक्रगुजारी के वसीला से खुदा का नाम जलाल पाता है। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी पहली 4 आयत हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मरियम और उसकी बहन मर्था के गांव बैतनिया का एक लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावंद देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यसु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। आज हम देखेंगे कि खुदा के बेटे का जलाल किस तरह से बीमारी में जाहिर होता है। आज पूरी दुनिया पिछले 1 साल से आलमी वबा के अंदर है, एक ऐसे वायरस के अंदर है जिसका किसी के पास इलाज नहीं। इस वायरस ने हजारों लाखों लोगों को मौत की घाट उतार दिया। बेशुमार लोग इससे मुतासिर हैं, बहुत से ईमानदार भी इससे मुतासिर हुए, मगर उनकी जिंदगियों में खुदा का नाम जलाल पाया। खुदा ने उनको निकाल लिया, खुदा ने उनको शिफा बख्शी। याद रखें कि ईमानदार की जिंदगी में बीमारी का आना या बीमारी का होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये ऐन खुदा के कलाम के मुताबिक है। ये बदन, ये जिस्म के अंदर बीमारी आती है, चाहे ये बदन ईमानदार का है, चाहे ये बदन गुनाहगार का है, क्योंकि इस बदन को लानत की गई है, इसके अंदर बीमारी आ जाती है। मगर ईमानदार की जिंदगी के अंदर अगर बीमारी आ जाए तो उसके साथ साथ खुदा का नाम भी जलाल पाता है। खुदा अपनी कुदरत और कुव्वत के वसीला से उस बीमारी को खत्म कर देता है, अपने लहू की तासीर से उस बीमारी को शिफा में बदल देता है। खुदा ईमानदार को संभालता है, खुदा उसकी कुव्वत बन जाता है, उसका जोर बन जाता है, उसका कलाम हमारी हड्डियों की ताजगी, हमारी नाफ की सेहत बन जाता है, और वो हमारे बदन से बीमारी को निकाल लेता है, और निकालने के सबब से वो अपने नाम को जलाल देता है। हमारे बदन में बीमारी आने की बहुत सी वजूहात है।
ہماری زندگی کی لاپرواہی، ہماری بری عادتیں ہماری زندگی میں بیماری کو لے کے آتی ہیں. جس طرح آج اگر آپ اس سیزن کے اندر جس میں ہم جا رہے ہیں احتیاط نہ کریں، لاپرواہی برتیں، تو ممکن ہے کہ ہمیں کرونا ہو سکتا ہے. یعنی لاپرواہی ایک وجہ ہے، بری عادتیں وجہ ہے. اور کلام مقدس کی روشنی کے اندر اگر کوئی شخص گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا گناہ بھی اس کے بدن میں بیماری کا سبب بنتا ہے. اسی طرح سے کلام مقدس کے مطابق ماں باپ کے گناہ کی سزا بیماری کی شکل میں ملتی ہے. اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ کی سزا ہمارے بچوں کو ملتی ہے اور بیماری کی شکل میں ملتی ہے. پھر ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو حقیر جانتے ہیں، ہم کسی کی حقارت کرتے ہیں، اس شکل میں بھی ہمیں بیماری ہو سکتی ہے. جس طرح مرد خدا موسیٰ کی بہن مریم نے اس کی حقارت کی اور لکھا کہ وہ کوڑ سے بھر گئی. پھر اگر ہم کسی شخص کو اس کی بیماری کے اندر کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کو جج کرتے ہیں کہ تجھے شاید اس وجہ سے بیماری ہوئی ہے، تو میں نے ذاتی طور پہ اپنی زندگی میں بہت کیسز ایسے دیکھے کہ اس شخص کو بھی کچھ عرصے کے بعد وہی بیماری ہوگی. کرٹیسزم سے بھی آپ کی زندگی میں بیماری آتی ہے. مگر بائبل مقدس کے مطابق ایک خاص وجہ بیماری کی یہ بھی ہے کہ خداوند اپنے نام کو جلال دے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیماری نہ آپ کے ماں باپ کے گناہ کے وسیلہ سے آئے گی، بیماری نہ آپ کے گناہ کے وسیلہ سے آئے گی، بیماری نہ آپ کی بری عادتوں کے وسیلہ سے آئے گی، بیماری آپ کے بدن میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنے کے وسیلہ سے آئے گی، مگر خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے آپ کی زندگی میں بیماری آ جائے گی. جس طرح سے اس لازر کی زندگی میں بیماری خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے آئی. یہی سبب تھا کہ خدا نے لازر کو مرنے دیا. جب یسوع مسیح کو لازر کی خبر ملی تو یہ واحد معجزہ بائبل کے اندر یاد رکھیں جس کے اندر یسوع نے تاخیر کی. یسوع رک گیا، 2 دن ٹھہرا رہا وہاں پہ. یسوع نے اس کو مرنے دیا تاکہ جب وہ مر جائے اور میں اس کو زندہ کروں تو میرا نام جلال پائے، میرے باپ کا نام جلال پائے. اسی لیے یسوع نے اس کو مرنے دیا. اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کے اندر یسوع نے کسی بیمار کو شفا نہ دی ہو یا کسی مردے کو زندہ نہ کیا ہو. یسوع نے اسی وقت بیماروں کو شفا دی، لیکن اس بیمار کے لیے یسوع ٹھہرا رہا، اس کو مرنے دیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ تاکہ اس کا نام جلال پائے. ہیلیلویا. خدا جانتا تھا کہ میں نے کس طرح سے اپنے بیٹے کو اس شخص کی زندگی میں استعمال کرنا ہے، اور یسوع مسیح بھی جانتا تھا کہ میں نے کس طرح سے اپنا اور باپ کا جلال ظاہر کرنا ہے. بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے اندر ایک جنم کا اندھا راہ کے کنارے بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور یسوع مسیح کے شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ کس نے گناہ کیا؟ میری بات غور سے سنیے گا. کس نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ اس نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع مسیح نے خاص بات بولی کہ نہ اس نے نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ اس لیے کہ خدا کے کام ظاہر ہوں. ذرا نکالیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی دوسری آیت پڑھیں گے ذرا. اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. ہیلیلویا. خدا کے کام یعنی خدا کا جلال ظاہر ہو، کیونکہ خدا اپنے کاموں کے وسیلہ سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے.
यीशु मसीह ने बोला कि ना इसने गुनाह किया है, ना इसके वालिदैन ने, ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए पैदा हुआ अंधा ताकि खुदा के काम यानी खुदा का जलाल जाहिर हो। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है, कोई कमजोरी है, कोई मुश्किल है, तो खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखें और उसको बोले, या खुदावंद इस बीमारी को अपने जलाल को जाहिर करने के लिए रख और मुकर्रा वक्त के ऊपर अपने जलाल को जाहिर कर, ताकि मैं इस बीमारी से रिहा किया जाऊं। क्योंकि याद रखें कि आदम के गुनाह के बाद नाफरमानी के वसीला से इंसान का जो जिस्म है वो अबलीस के कब्जा में है। अबलीस गुनाह के वसीला से इंसान के बदन के अंदर बीमारी को पैदा करता है, कमजोरी को पैदा करता है और फिर इंसान को मौत की तरफ ले जाता है। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसको जमीन की मिट्टी से बनाया, और जब इंसान ने गुनाह किया तो सबसे पहली लानत अबलीस को क्या दी गई कि तू पेट के बल चलेगा और उम्र भर क्या चाटेगा जी? खाक चाटेगा। और आदम को क्या सजा सुनाई कि तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उसमें से निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। यानी इंसान को बताया गया कि वो खाक है और अबलीस को बताया गया कि तू खाक चाटेगा। और अबलीस उस वक्त से खाक को यानी इंसान को बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से चाटता हुआ आ रहा है। नाफरमानी और गुनाह से पहले इंसान के अंदर बीमारी नहीं थी, मौत नहीं थी। यह बीमारी और मौत गुनाह और नाफरमानी के बाद पैदा हुई, क्योंकि अबलीस खाक को चाटता है। यही सबब था कि आदम मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। याद रखें, आदम अबदी जिंदगी के लिए पैदा हुआ था। और आदम की जिंदगी कब कम हुई? जब उसने नाफरमानी की। उसको खुदा ने मरने के लिए पैदा नहीं किया था, बीमारी कमजोरी के लिए पैदा नहीं किया था, बल्कि उसको अपने साथ हमेशा के लिए रखने के लिए उसको पैदा किया था। मगर नाफरमानी ने, गुनाह ने उसके अंदर बीमारी को, कमजोरी को, मौत को पैदा कर दिया। और बाइबल यह बयान करती है कि आदम 930 साल की उम्र में मर गया और सुपुर्दे खाक किया गया। क्यों? क्योंकि अबलीस उस खाक को चाटता रहा। इसलिए याद रखें कि इंसान के बदन के अंदर बीमारी ये उस लानत के सबब से है जो बाग़ अदन में की गई। चाहे वो ईमानदार है, चाहे वो गुनाहगार है, दोनों के बदन में बीमारी है। पर आज हम देखेंगे कि ईमानदार के बदन के अंदर अगर बीमारी है भी तो उसमें किस तरह खुदा का नाम जलाल पाता है। मगर इंसान बीमारी के हवाले किया जाता है। अबलीस खाक को चाटता रहता है, इंसान को दिन ब दिन कमजोर करता रहता है। इसलिए इंसान हर रोज अपनी मौत की तरफ जाता है, अपनी बीमारी की वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से। और यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आ गया तो यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दिया। और जब उसने गुनाहों का कफारा दिया तो उस वक्त उसने हमारी रूहों की निजात का काम किया। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। खुदा ने यीशु मसीह के कफारा ने हमारी रूहों की निजात का काम किया। हमें जमीन के ऊपर रहने के लिए, खुदा की बादशाह तो कायम करने के लिए उसने हमारा कफारा दिया। हमारी रूहों की निजात हो चुकी है, पर याद रखें कि बदनों की निजात अभी नहीं हुई है।
اسی لیے آج بھی انسان مرتا ہے. اگر یسوع مسیح کی موت کے وسیلہ سے وہ لعنت اٹھا لی جاتی جو باغ عدن میں کی تھی کہ تو خاک اور خاک میں لوٹ جائے گا, تو یسوع مسیح کی موت کے بعد کوئی ایماندار نہ مرتا. مگر آج بھی ایماندار مرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لعنت کا اثر ابھی بھی ہماری زندگی میں ہے. پر ہم دیکھیں گے کہ وہ لعنت کب ختم ہوگی اور کیسے ختم ہوگی. یسوع مسیح نے اس لعنت کے لیے جان دے دی ہے. یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا ہے. یسوع مسیح نے ہماری مصیبتیں اٹھا لی ہیں. اس نے ہمارے غموں کو اٹھا لیا ہے. اس نے ہماری بیماریوں کو ہم سے لے لیا ہے. اس نے صلیب کے اوپر ساری بیماریوں کا کفارہ دے دیا ہے. اس نے ہمارے لیے شفا کو بھیج دیا ہے اپنے لہو کی قوت کے وسیلہ سے, اپنے زور کے وسیلہ سے, صلیب کی قوت کے وسیلہ سے. ایماندار شخص کی زندگی کے اندر شفا کو بھیجا ہے. تو بھی سوال یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا ہے, پھر بھی یہ بدن ابلیس کے قبضہ میں کیوں ہے؟ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں, متی کی انجیل اس کا 8 باب 17 آیت پڑھیں گے ذرا. تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں. ہاں جی, یہ پیشن گوئی ہے تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا وہ پورا ہو کہ اس نے ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی. کس نے؟ یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر. ایک اور حوالہ نکالیں, پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 24 آیت. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں, اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. ہیلیلویا. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم جو گناہوں کے اعتبار سے مر گئے راست بازی کے اعتبار سے جئیں, اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. خدا یسوع مسیح نے پوری نسل انسانی کے لیے آدم سے لے کے روز عدالت کے دن تک جتنے انسان ہیں سب کے لیے صلیب پر کفارہ دیا. روحوں کی نجات کا کام کیا. اسی لیے یسوع کا نام یا خدا کا نام اس شخص کی زندگی میں جلال پاتا ہے یا اس کی بیماری میں جلال پاتا ہے جو اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے, جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اس نے میرے گناہوں کو اٹھا لیا ہے, جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ تو وہ میری خاطر صلیب پر چڑھ گیا ہے. اس کی زندگی میں اس کی بیماری کے اندر یسوع کا نام جلال پاتا ہے. پر اگر کوئی شخص یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتا, اگر کوئی شخص یسوع مسیح کے اوپر ایمان نہیں رکھتا, وہ اپنی بیماری میں مر جاتا ہے. ایماندار بھی بیماری میں مرتا ہے, مگر ایماندار بیماری میں جب مرتا ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جی اٹھے گا. پر جب گناہگار بیماری میں مرتا ہے تو وہ ابدی ہلاکت کے لیے جی اٹھے گا. یاد رہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بیماری ہمیں دوزخ تک نہیں لے کے جائے گی, پر گناہ ہمیں دوزخ تک ضرور لے کے جائے گا. بیمار ہونا گناہ نہیں ہے. یہ آدم کی نافرمانی کے وسیلہ سے سب میں چلتا آ رہا ہے. ہم بیماری ہر انسان کی زندگی میں ہے, پر بیماری ہمیں خدا سے جدا نہیں کر سکتی, مگر گناہ خدا سے جدا کر دیتا ہے. اگر ہم بیماری میں مر جائیں تو کوئی بری بات نہیں. غریب لازر بھی ناسوروں سے بھرا ہوا بیماری میں مرا تھا, مگر اس نے باپ ابراہیم کی گود میں آرام پایا. اور اس کے برعکس امیر شخص جو شان و شوکت کے ساتھ رہتا تھا, تندرست تھا, دنیا کی آسائشیں تھی, مگر اس کے پاس نجات نہیں تھی. بیماری کوئی نہیں تھی لیکن گناہ تھا, اور عالم ارواح میں اس نے عذاب پایا, عذاب میں مبتلا ہوا. آج سوچنا ہے کہ کیا ہم اگر بیماری میں ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں,
ہمارے پاس ابدی زندگی ہے یا نہیں؟ ہم نجات یافتہ ہیں یا نہیں؟ کیا ہماری زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا اگر یہ بیماری مجھے اس جہان سے لے بھی جائے گی تو اگلے جہان میں کیا میں عالم ارواح میں یا دوزخ میں ہوں یا خدا کے پاس ہوں گا لازر کی طرح؟ کیونکہ یاد رکھیں، جس طرح میں نے بتایا کہ خدا نے یسوع مسیح کا کفارہ دینا، اس کا صلیب پہ جانا ہماری روحوں کی نجات کے لیے تھا۔ جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ نجات پا جاتی ہے، اور ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے آسمان کی بادشاہت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک حوالہ نکالیں گے، پہلا پطرس پہلا باب، اس کی 6 سے 9 آیت تک پڑھے ذرا۔ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ ہاللویا! ہمارے ایمان کا مقصد کیا ہے؟ روحوں کی نجات۔ جب ہم ایمان لے کے آتے تو ہماری روح جو ہے وہ نجات پاتی ہے۔ پہلا پطرس اس کے 2 باب کی 25 میں، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلہ بان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ یعنی یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری روحوں کا گلہ بان ہے۔ اور پہلا یعقوب کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ کس کلام کی بات ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح کی۔ یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، لکھا کہ اس کو قبول کر لو اپنے دلوں کے اندر تو تمہاری روحوں کی نجات ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تو ہماری روح کی نجات نہیں ہے۔ ہم گناہ بیماری دونوں میں مریں گے اور خدا کے حضور سے کاٹ ڈالے جائیں گے۔ پر اگر ہم یسوع مسیح کے پر ایمان لے کے آتے ہیں اور بیماری میں مر بھی جائیں تو بھی ہماری روح کی نجات ہو چکی ہے، ہم ایک دن زندہ کیے جائیں گے۔ مگر خاص بات جو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح نے اگر ہماری جان کا کفارہ دیا ہے، ہماری بیماریوں کا اس نے کفارہ دیا ہے، اس نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی ہے، اس نے ہماری روحوں کی نجات ہمیں دلائی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہماری بیماریاں بھی اٹھائی ہیں، اس بدن کو بھی نجات دلائی ہے۔ پر یہ بدن کب نجات پائے گا؟ جب خدا یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں آئے گا۔ پہلی آمد میں اس نے ہمیں ہماری روحوں کو نجات دے دی، دوسری آمد کے اندر جب وہ آئے گا تو اس بدن سے ہمیں نجات ملے گی۔ کیا لکھا ہے کہ جب وہ یسوع مسیح آئے گا تو پہلے وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ جلالی بدنوں میں جی اٹھیں گے۔ یعنی اس بدن کو بیماری سے، کمزوری سے اس وقت نجات ملے گی جب یسوع مسیح آئے گا۔ اسی لیے آج تک وہ لعنت انسان کی زندگی میں ہے کہ انسان مرتا ہے بیماری کے وسیلہ سے۔ پر خوشی کی خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری روحوں کو نجات مل چکی ہے۔ ہاللویا! یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نجات پا چکے ہیں، ہماری روحیں نجات پا چکی ہیں۔ بدن دکھ کے اندر ہے، مشکل کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، بیماری کے اندر ہے، کمزوری کے اندر ہے، یہ مرے گا، دفن کیا جائے گا۔ پر جب ہماری روح کی نجات ہو چکی ہے اور یسوع مسیح آئے گا تو ہم جلالی بدنوں میں جی اٹھیں گے اور اس فانی بدن سے بھی نجات پائیں گے۔ ہاللویا! زوردار تالیاں خدا ان کے جلال کے لیے بجائیں گے، اس ابدی زندگی کے لیے جس نے ہمیں روحوں کی نجات کے ساتھ ساتھ ہمارے بدنوں کی آزادی کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ بیمار ہیں تو مت پریشان ہو، یہ وقتی بیماری ہے، وقتی کمزوری ہے۔ یسوع کا نام جلال پانے والا ہے آپ کی زندگی میں۔
خداوند ہمیں آزاد کرنے والا ہے. ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایمان رکھنا ہے. بائبل کہتی ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزات ہوتے ہیں. جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند تو میرا شافی ہے, ہمارے ایمان کے وسیلہ سے ہم شفا پاتے ہیں. مرد خدا حزقیہ بادشاہ, بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ایسا سخت بیمار ہو گیا کہ مرنے کے قریب آ گیا, اور خدا نے اپنے بندہ یسایہ کو بولا, جا اور میرے بندہ حزقیہ کو بول دے کہ وہ مرنے والا ہے. اس کو بول کے وہ اپنے گھر کا انتظام کر لے, کیونکہ وہ بچنے کا نہیں, کیونکہ اس کو ایک مہلک بیماری ہو گئی. مگر یہ مرد خدا حزقیہ خدا کے حضور چلنے والا شخص تھا, یہ خدا پہ ایمان رکھنے والا شخص تھا. یہ جو کچھ خدا کی نظر میں بھلا تھا یہ وہ کام کرتا تھا. یہ خدا کے خوف میں رہتا تھا. اور جب اس کی زندگی کے اندر بیماری آ گئی, اس کی زندگی کے اندر مشکل آ گئی, تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی اس نے مرد خدا یسایہ کی بات کو سنا تو اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا, اور لکھے گا یہ زار و قطار رونے لگا, اور اس نے خدا کو اس کے وعدے یاد کرائے. اس نے کہا خداوند دیکھ کہ میں تیرے حضور دیانتداری سے چلتا آیا ہوں, اور جو کچھ تیری نظر میں بھلا تھا میں نے وہی کیا ہے. اگر آپ خداوند کے حضور دیانتداری سے چلتے ہیں, آپ اس کے حضور وفاداری سے چلتے ہیں, تو آپ اپنی بیماری کے اندر, اپنی مشکل کے اندر اس کو اس کے وعدے یاد کرا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں خداوند دیکھ میں تیرے حضور دیانتدار ہوں, مجھے اس بیماری سے نکال لے, مجھے اس مشکل سے نکال لے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مرد خدا یسایہ ابھی شہر کے پھاٹک پہ پہنچا کہ خدا کا کلام پھر نازل ہوا, اور خدا نے بولا جا میرے بندہ حزقیہ کو بول کہ میں نے تیری عمر کو 15 سال بڑھا دیا ہے. اور وہ گیا اور اس نے جا کے وہ پیغام حزقیہ کو دیا کہ خدا نے تیری عمر کو 15 سال بڑھا دی. میں چاہتا ہوں یہ حوالہ ہم پڑھیں گے, پہلی سلاطین, دوسری سلاطین اس کا 20 باب, اس کی پہلی 8 آیات خدا کلام میں سے سب نکالیں. دوسری سلاطین اس کا 20 باب اور پہلی 8 آیات. انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا. تب یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے, کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں. تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں, یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا Oh yes Lord. اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے. اور حزقیہ زار زار رویا. اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خدا ان کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہے کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے. دیکھ میں تجھے شفا دوں گا, اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا, اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا. ہاللویا. اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا, اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا. پریز جیسس. بس یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند کے ساتھ اس کے حضور میں وفادار ہوتے ہیں وہ ہماری عمر کو دراز کر دیتا ہے. ہاللویا. لیکن جا میرے بندہ کو بول کہ میں نے تیری عمر کو 15 سال بڑھا دیا ہے. خدا ہم سے ہماری بیماریاں لے لیتا ہے, ہماری زندگیوں میں اپنے نام کو جلال دیتا ہے, تاکہ اس جلال کے وسیلہ سے ہم قوموں میں امتوں میں اس کے نام کی منادی کر سکیں کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر اور کوئی نام نہیں ہے, ایک ہی نام ہے, اور زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے, جس نام میں قوت اور زور پایا جاتا ہے, جو شفا عطا کرتا ہے, جس کے لہو میں قوت اور زور ہے. اور خدا نے اس شخص کی
عمر کو بڑھا دیا. آج اگر آپ کے بدن میں بیماری ہے, آپ نہیں جانتے کیا وجہ ہے. ممکن ہے کہ وہ بیماری آپ کے والدین کے گناہ کے وسیلہ سے ہو. ممکن ہے کہ وہ آپ کے اپنے گناہ کے وسیلہ سے ہو. ممکن ہے کہ وہ آپ کی لاپرواہی کے وسیلہ سے ہو. آج خداوند کو بولے, خداوند میں نہیں وجہ جانتا, لیکن تو جانتا ہے. اس بیماری کے اندر اپنا جلال ظاہر کر. اس بیماری کے اندر مجھے شفا عطا کر. لیکن کہ تمائی کا بیٹا اندھا برتمائی راہ کے کنارے بیٹھا بھیک مانگتا تھا. اور یہ یسوع مسیح کے بارے میں سن چکا تھا کہ یسوع مسیح اندھوں کو بینائی دیتا ہے. یسوع مسیح لنگڑوں کو چلاتا ہے. یسوع مسیح مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. ممکن ہے یہ ہر روز اس کی کھوج کرتا ہو. ممکن ہے یہ ہر کسی سے پوچھتا ہو کہ آج یسوع تو نہیں آیا. ممکن ہے کہ یہ ہر روز اس لیے وہاں پہ بیٹھتا ہو کہ شاید یسوع آ جائے. اور بائبل کہتے ہیں کہ ایک دن یسوع اس جگہ پر آ گیا اور اس نے سنا کہ یسوع آیا ہے, پر بھیڑ بہت تھی. مگر جیسے اس نے سنا تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا, اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ لوگ اس کو ڈانٹنے لگے, چپ رہ, خاموش رہ. اور بائبل کہتی ہے اور بھی زیادہ چلانے لگا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر, مجھے بچا لے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع اس کی آواز کو سن کے رک گیا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ کی آواز کو سن کے رک جائے تو اندھے برتمائی کی طرح چلانا شروع کرے؟ یسوع دعاؤں کا سننے والا ہے. وہ ہماری نیت سے واقف ہے. وہ رک جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اپنے نام کو جلال دے سکے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع نے اس کو بلا لیا, اور جیسے ہی اس نے سنا کہ اس کو بلایا گیا, لکھا اس نے اپنا کپڑا پھینکا اور اچھل کے کھڑا ہو گیا اور اپنا کپڑا پھینک کے یسوع کے پاس گیا. یہ کپڑا اس کی پہچان تھا کہ وہ بیکاری ہے, وہ بھیک مانگنے والا ہے. یہ کپڑا اس کی پرانی انسانیت کو ظاہر کرتا تھا. مگر جب وہ یسوع کے پاس گیا تو وہ اس کپڑے کو, اپنی پہچان کو کہ میں بھیک مانگنے والا ہوں, اپنی پرانی انسانیت کو اتار کے یسوع کے سامنے چلا گیا. اور لکھا یسوع نے اسے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ تو اس نے دردناک جواب دیا, اے ربونی میں چاہتا ہوں کہ میں پھر بھی نہ ہو جاؤں. ہاللویا. آج آپ بولے خدا مجھے شفا عطا کر. میں چاہتا ہوں کہ میں اس بیماری سے نکل آؤں, میری بیماری جاتی رہے, میرا بدن شفا پائے. یسوع میں چاہتا ہوں. اور پتہ یسوع نے کیا جواب دیا؟ یسوع نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے چنگا کیا. ہاللویا. اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ کو بچانے والا ہے تو یسوع مسیح کے پاس ایمان کے ساتھ جائیں. بولے اس اندھے کی طرح خداوند مجھے شفا عطا کر. میں چاہتا ہوں کہ میں شفا پاؤں. میں ایمان رکھتا ہوں. اس لیے بائبل کہتی ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے. اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرے گا تو اس کی طرح چلانا شروع کریں. اس کی طرح اپنا کپڑا پھینک کے, پرانی انسانیت کو پھینک کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. بولے اے ربونی میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے شفا عطا کر.
آئے میرے شافی مجھے شفا عطا کر، آئے میرے مالک مجھے چھو لے، تاکہ میں پہلے جیسا نہ رہوں، اپنے لہو سے دھو ڈال۔ یسوع سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مرتھا یسوع مسیح کو منع کرنے لگی کہ یسوع اب تو یہ 4 دن کی لاش اس میں سے بدبو آتی ہوگی۔ یسوع نے بولا کیا میں نے تجھے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ اگر آپ ایمان لائیں گے تو جلال پھر ہی ظاہر ہوگا، اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو جلال ظاہر نہیں ہوگا۔ ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزات ہیں، پر اگر آپ ایمان نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیں، مت سوچیں کہ آپ کی زندگی میں خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ جلال اس وقت ظاہر ہوگا جب آپ ایمان رکھیں گے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایمان رکھیں۔ خداوند خوش نہیں ہے کہ انسان بیمار ہے، انسان کمزور ہے، انسان لاچار ہے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ جو قربانی میں نے انسان کے لیے دی ہے، جو فدیہ میں نے انسان کے لیے دیا ہے، جو خون میں نے انسان کے لیے بہایا ہے، جو صلیب میں نے انسان کے لیے اٹھائی ہے، جو مار میں نے انسان کے لیے کھائی ہے، اس کے وسیلہ سے وہ شفا پائے۔ پر اس کا پروسیس ہے کہ اس کے اوپر ایمان رکھیں کہ اس نے میرے گناہوں کو، میری بدکاریوں کو، میری بیماریوں کو اٹھا لیا ہے۔ جب آپ ایمان رکھیں گے تو لازر کی طرح جلائے جائیں گے۔ جب آپ ایمان رکھیں گے تو اندھے برتمائی کی طرح بینائی پائیں گے۔ جب آپ ایمان رکھیں گے تو اس 12 برس کی عورت کی طرح شفا پائیں گے۔ جب آپ ایمان رکھیں گے تو بے شمار کوڑیوں کی طرح پاک صاف کیے جائیں گے۔ اگر آپ ایمان رکھیں گے تو بے شمار اندھوں کی طرح بینائی پائیں گے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان رکھیں تاکہ وہ اپنے جلال کو ظاہر کر سکے۔ میں چاہتا ہوں ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ جو شخص بیمار ہے وہ اپنی بیماری کے اوپر ہاتھ رکھے، اور اگر آپ اپنے کسی گھرانے کے ممبر کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو ایمان سے دعا کریں گے۔ ہم خداوند کے حضور میں جھکیں گے۔ خداوند ہم تیرے حضور میں جھکتے ہیں۔ تیرا کلام واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ تو شافی ہے، تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، تیرے خون بہانے کے وسیلہ سے ہم نے رہائی پائی ہے۔ اے خداوند تیرا خادم ہوتا ہوا ان سب کے لیے تیری الہی شفا کو چاہتا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی بیمار نہ رہے، کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو، اور ابھی اسی وقت یہ اپنی بیماریوں سے چھٹکارا پائیں، یہ رہائی پائیں۔ تیرے خون کی قدرت اور قوت کے وسیلہ سے ان کی بیماریاں جل کے راکھ ہو جائیں، اور اے خداوند ان کی زندگی میں تیرا یسوع نام جلال پائے۔ تیرا کلام ان کی ہڈیوں کی تازگی، ان کی ناف کی صحت بن جائے۔ تیرے کلام کی قوت کے وسیلہ سے یہ تر و تازہ ہو جائیں، اور یہ تیرے حضور میں اے خداوند تیری شکر گزاری کرنے والے بن سکیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اس ٹائم تو اے خداوند آج اپنے نام کی خاطر، اپنے خون کی قوت کے وسیلہ سے اس کو شفا عطا کر، جیسے تو آج سے 2000 سال پہلے کرتا تھا، تاکہ وہ بیمار تیری گواہی دے سکے، تیرے نام کو اونچا اٹھا سکے، اس بات کا اقرار کر سکے کہ بے شک آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس نام کے وسیلہ سے رہائی، شفا، مخلصی، چھٹکارا ہو۔ ایک ہی نام ہے، اور وہ زندہ خدا کے بیٹے، خدا کے کلمے یسوع مسیح ناصری کا نام ہے۔ اے خداوند اسی نام کو پکارتے ہیں، سب کے لیے شفا کو کلیم کرتے ہیں۔ تیرے لوگ اے خداوند تیرے حضور سے شفا پائیں اور تیری شکر گزاری کر سکیں۔ ان کے خاندانوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے تو اس سے شفا اور برکت چاہتا ہوں۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہاللویا۔